बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा प्रोग्राम मुहर्रम के तक़द्दुस में ज़रा मुख्तलिफ़ नौइयत का है, ख़ास तरह की संजीदगी लिए होगा। आप ये देखिए कि मुहर्रम हमें क्या सिखाता है। ये दिन, ये मुक़द्दस अय्याम हमें क़ुरबानी सिखाते हैं, हमें ईसार सिखाते हैं, हमें वफ़ा सिखाते हैं कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए हम अपनी जान, माल, आल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये सिखाता है हमें मुहर्रम। जब हम उन अजीम हस्तियों की अजीम कुर्बानियों को देखें तो फिर ये मुहर्रम हमें अपने आप पे गौर व फिक्र करना भी सिखाता है कि वो क्या मुबारक हस्तियाँ थीं। यहाँ मुझे याद आती है इकबाल की एक शोहर आफाक नज़्म शिकवा, जिसमें इकबाल ने अल्लाह से शिकवा किया था। फिर अल्लामा ने अपनी उसी नज़्म के जवाब में जवाब शिकवा लिखी थी। और मैं बहुत दयानतदारी से एक तारीख़ के, अदब के, दीन के तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि जवाब शिकवा ख़ास तौर पे हमें अपने बच्चों को बाकायदा याद करवाना चाहिए। हमें पता लगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमें पता लगे कि आज अगर हम दुनिया से पीछे हैं तो खालिक कायनात की वजह से नहीं है। उसने उतनी ही सलाहियतें हमें भी दी हैं जितनी गैरों को दी हैं, मगर हम उनका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो कसूर हमारा है, हमारे खालिक का नहीं है। इसीलिए आज प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा की इस दावत फ़िक्र देती नज़्म के कुछ अशार से करते हैं। अब ये जहन में रखिएगा कि शिकवा लिखा जा चुका है, अब ये जवाब शिकवा है। अब अल्लामा की नज़्म में खालिक कायनात अपने नायब से ये सब कह रहा है। गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये बस्ती के मकी कैसे हैं। ये हम जो इंसान हैं ये कैसे हैं। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है। था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रमूज़े कम है। हम अगर इज्ज़ के इसरार से ना महरम है। फ़ख्र करता है आजिज़ी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को कि मैं तो बड़ी बातें कर सकता हूँ, मेरे पास तो बड़ा इल्म आ गया। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आगे इकबाल देखिए कैसे लिखते हैं कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि हम तो माइल ब करम हैं। बारी ताला कह रहे हैं हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो, वही जो बात है, जो मेहनत करेगा हुनर में काबिल हो जाएगा। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। कोई काबिल हो, भाई पहले काबिलियत तो पैदा करें। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। क्या बात। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ये जो शान कई है ना, ये कई शानें नहीं है। जैसे आज लंदन और न्यूयॉर्क, ये जो बड़े दुनिया के शहर हैं, इसी तरह दो शहर थे एक ज़माने में मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द, कै और रै। शहर रै और शहर कै, ये वो कई है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, यानी कि जब आप मेहनत करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो फिर हम ऐसी शान आपको अता करेंगे जैसी किसी भी कौमों के अजीम शहरों की हुआ करती है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। और जड़ा घर बैठा रहेगा उन्हों की लबना है। अब देखिए फिर गिला हम इंसानों से, किस कदर तुम पे गरां, यानी कि भारी ना, मुश्किल होती है। किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है ना हनी साहब। हनी साहब ने तो माशाल्लाह आजकल बाकायदा नमाज शुरू की हुई है। किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे, ये रमज़ान थोड़ी सी पाबंदी लाते हैं ना, इस वक्त खाना है इस वक्त नहीं खाना। तबे आज़ाद पे कि भाई तुम तो आज़ादी कबूल ही नहीं करते। तबे आज़ाद पे क़ैदे रमज़ां भारी है। तबे आज़ाद पे क़ैदे रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। अब आप देखिए कि गिला सख्त हो गया है। और आप गौर कीजिएगा, बिल्कुल आज भी ये नज़्म जो है, अफसोस की बात है कि आज भी सादिक आती है हम पे, आज भी रेलेवेंट है। आज भी हमारा वही हाल है जब इकबाल ने नज़्म लिखी थी, उस वक्त हमारा जो हाल था। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो,
جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو۔ اب دیکھیں کیسے یہ نشے من ہے ہمارا پاکستان، یہ گلستان ہے، گلشن ہے، کیسے ہم آپس میں لڑتے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں پرواہ اس کو آگ لگ جائے۔ نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو۔ انتہائی سخت بات، بیج کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ تم نے اپنے بزرگوں کی قبریں بھی بیچ، بیج کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ آئینہ دکھا رہے ہیں، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اب شکوہ میں جو گلہ کیا تھا کہ بھی ایک زمانے میں عروج بھی رہا اور اللہ کے دین کی خاطر دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ سب گلے کیے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی، اب ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ یہ شکوہ میں تھا۔ اب جواب شکوہ میں اسی بات کو دہراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہاں، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ کہ وہ باطل ختم ہوا مگر کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اور فرماتے ہیں ہاں وہ کیا تو کسی نے مگر وہ تم نہیں ہو۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، ہاں وہ بزرگ تھے تمہارے، تمہارے بڑے تھے، تمہارے اجداد تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہ مستقبل کے بس انتظار میں پڑے رہتے ہو، کتھوں تیل نکل آئے گا، کتھوں کو بس اللہ دی مہربانی ہو جائے گی، بغیر عمل کے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب آپ اگلا بند دیکھیے، پھر آپ کو لگے گا کہ ہماری جو حالت ہے آپس میں اور پوری مسلم جو امہ ہے ان کی بھی جو آپس میں حالت ہے، جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، سب مسلمان ہیں مگر آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ منفیت یہ نفع نقصان کہ ایکو جہا نفع سب دا ہونا چاہیے سی، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی سبحان اللہ۔ بادشاہ جی، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اتنا لڑتے رہیں گے آپس میں تو کیسے گرو کریں گے؟ اسی تسلسل میں ایک شعر، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب زوال کا ایک اور سبب بتاتے ہیں، وہی کہ تمہارے بزرگ کیسے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے، کیوں؟ مسلمان ہو کر، مسلمان صرف نام سے نہیں، جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ کرنے کے بعد، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تارک قرآن کو چھوڑ دیا، تب تم خار ہوئے ہو، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اقبال اس نظم میں رستہ سجھاتے ہیں، مایوسی تھوڑی پھیلانی ہے کہ اب آپ کو کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی شان اگر حاصل کرنی ہے، کیسے حاصل کرنی ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔ ابراہیم کا ایمان کیا تھا؟ وفا تھی، کمٹمنٹ تھی، یقین تھا، بے شک۔ اور یہ اولاد قربان کر دو، تو بسم اللہ، کوئی نہیں سوچا دوسری بات۔ جب یہ یقین آئے مسلمان میں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، سبحان اللہ، آگ پھول بن جائے گی آپ کے لیے۔ کیا بات۔ پھر اقبال دو بنیادی چیزیں بتاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات عشق کی بات تو کرتے ہیں، اور اقبال کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عشق کی بات کرتے ہیں، اقبال نے عقل کی بھی اتنی ہی بات کی ہے۔ اگر وہ منزل ہے تو یہ چراغ راہ ہے، منزل عشق ہے تو جو چراغ آپ کو اس منزل تک لے کر جائے گا، وہ راہ سجھائے گا، وہ عقل کا چراغ ہے۔ دونوں چیزوں کو پیرلل رکھنا ہے۔ بار کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر،
عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری۔ اور پھر انتہا کیا ہے؟ اگر آپ کو دوبارہ کامیابی چاہیے، دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت چاہیے، تو اس کا کلیہ ایک بار اس نظم کے آخر میں بتاتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیں، مگر اس کی روح کو، کیونکہ وہ وفا کیا ہے؟ وفا صرف نام لینے سے نہیں ہے، وفا ہے اتباع، کہ جیسے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمیں دیکھنا، جیسی زندگی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی، ویسی منوان بسر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، جہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے لوح و قلم تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے کہ جو چاہو لکھ لو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ناظرین سٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین جب میں نے جواب شکوہ کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کیے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں، تو میں نے کچھ اشعار حذف کر دیے تھے وقت کی تنگی کی وجہ سے، مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم نے بے پناہ اس میں دلچسپی لی، اور اب ان سب کا اصرار ہے کہ جو اشعار میں نے چھوڑ دیے تھے وہ بھی اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر شعر میں جو ہماری خامیاں ہیں، جو ہماری کمیاں ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پہ زوال آیا ہے اور جن کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پہ آج بھی زوال ہے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے، ان سب کی نشاندہی کی ہے اقبال نے جواب شکوہ میں۔ اب دیکھیے سوال اٹھانے کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ ہم کائنات کے اسرار پر غور کم کرتے ہیں، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے باری تعالیٰ نے، اس کی وحدانیت پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد کیا، جو فرمایا، اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ تو جب ہم اپنے پیغمبر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے نہیں، تو آپ خود سوچئے کہ دنیا میں ہمارا کیا میسج جائے گا۔ اب دیکھیے اسی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، یعنی بزدل ہو گئے، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں۔ نعوذ باللہ توبہ، یہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ یعنی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ہمارے آقا نے کہا ہو ہم اس پر عمل نہ کریں۔ بالکل بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، یعنی کہ بت توڑنے والے چلے گئے، اب بت بنانے والے رہ گئے ہم۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو نہیں کہتے ہیں، ہم نے اپنے اندر بھی بت بنائے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے رویوں میں بت بنائے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی عادتوں کو بت بنایا ہوتا ہے اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ یعنی کہ نئے بت کون ہیں؟ یہی کہ جو ہم نے بنائے ہوئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ اب شکوہ میں اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ پہلے آپ ہم پہ مہربان تھے، اب اتنے مہربان نہیں رہے ہیں، جس کے جواب میں پھر یہ ہے کہ تم بھی تو الحاد کے خوگر ہو گئے ہو، تم بھی تو بت شکن نہیں رہے، بت گر ہو گئے ہو۔ تو جو مسلمان تھا پہلے، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ تو ہم ہرجائی ہونے کا شکوہ تو کر رہے ہیں، مگر ہم نے اس کو محبوب اب رکھا بھی کہاں ہے؟ اب جو کچھ ہم کرتے ہیں پھر اس کا گلہ آ رہا ہے خالق کی طرف سے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئین ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اسے کس نے ترک کیا؟ مسلمانوں نے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ یعنی کہ اب ہم فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں کرتے، مصلحت کے تحت کرتے ہیں۔ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟
بس ویسٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ہر معاملے میں، جو غلط ہے اس میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، اپنے اجداد کا، اپنے بزرگوں کا جو رویہ تھا زندگی گزارنے کا، اس سے کون بیزار ہوا ہے؟ شکوہ کر رہا ہے اللہ کہ تم ہوئے ہو۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ وہ پیچھے پے نے پلاٹاں دے، پلازیاں دے، پوزیشناں دے، پاور دے سب کچھ ہے، مگر قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اب دیکھیے دینی طبقے اور لیڈران سے گلا ہے، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، ریچولز تو ہیں، پریکٹس تو کر رہے ہیں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اذان میں اگر روح بلالی نہ ہو تو پھر کیا آدمی کیا، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، اب پھر گلا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، کبھی اس کو فالو کرتے ہیں کبھی اس کو فالو کرتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور یہی وہ بند تھا جس کا اختتام ہوتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، جی تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، ہر آدمی، اچھا اگین صرف یہ نہیں کہ تلوار سے، اپنے کردار سے، اس کا کردار ایسا تھا یا اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ باطل یا کفر یا مخالف جو ہے وہ کٹ کے رہ جائے۔ کیا بات، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، گلنا نہیں، عمل، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ کیا مومن کی پہچان بتائیے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، نہیں کہ باپ نے جو علم آپ کو ٹرانسفر کیا ہے اگر وہ بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر یعنی کہ بیٹا، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، پدر یعنی والد، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، کہ بھئی ان کی شان و شوکت تھی مگر ان کی شان و شوکت کے بعد تم نے ان کے افکار پر عمل ہی نہیں کیا تو پھر کیسے تمہیں وہ میراث مل جائے گی، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تنا ثانی ہے، جیسے کیا کیا مصرے لکھے ہیں یار، شعریت کے لحاظ سے بھی یہ کمال نظم ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنا ثانی ہے، یعنی ہر شخص کاہل ہو گیا ہے، ذوق تنا ثانی، تن آسان ہو گیا ہے، نہ اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، نہ ہل کے پانی پینا چاہتا ہے، نہ دن رات کام کرنا چاہتا ہے، بس چاہتا ہے گھر بیٹھا رہا تو کامیابی مل جائے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو، اللہ کہتا ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، دیکھیں محرم کا مہینہ ہے کہ حیدر کا فقر بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نئے دولت عثمانی ہے، وہ تاڑے تے پلے کچھ نہیں ہے گا، نہ تمہارے پاس فقر ہے نہ تمہارے پاس دولت ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، یعنی کہ دیکھیں نا مسلمانوں نے دولت کا بھی عروج دیکھا اور فقر کی بھی انتہا جو ہے
وہ مسلمانوں ہی کے پاس تھی. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار, نہ فقر ہے نہ دولت ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, یہ بھی میں نے شاید پہلے پڑھا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن. جب تم نے قرآن کا رستہ ترک کر دیا تو تم خار ہو گئے. اب یہ دیکھیے جو لسانیات کے جھگڑے, قومیت کے جھگڑے, مسالک کے اختلافات, اس بارے میں کیا کہتے ہیں اقبال؟ اللہ شکوہ کر رہے ہیں اور رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو ختم کر دو تو بہتری ہو سکتی ہے, مگر تم کر تو رہے ہو. تم ہو آپس میں غضبناک, آپس ہی لڑتے رہتے ہیں. تم ہو آپس میں غضبناک. صرف اس ملک کے اندر نہیں دیکھیں, باقی بھی جو ممالک ہیں, وہ قطر کا سعودیہ سے اختلاف ہے, فلانے کا فلانے سے اختلاف ہے, فلانے مسلمان کا فلانے سے اختلاف ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. سبحان اللہ. تاریخ میں اختلاف ہوا آپس میں بھی, مگر ہم تو انتہاؤں کو چھوتے ہیں اختلاف کی. تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم. ایک دوسرے کی خطاؤں پہ پردے ڈال دیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے, درگزر کرتے تھے ایک دوسرے کی خطاؤں کو. تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم. چاہتے سب ہے ہوئی نے کہ دنیا دی جڑی قیادت ہے وہ مسلمانہ دے ہاتھ آ جائے, پاکستان دے ہاتھ آ جائے, مگر بھائی اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. قلب سلیم. اب ایک اور چیز اب دیکھیے جو مسلمانوں میں بڑی شدت سے آج محسوس ہوتی ہے, یہ بزدلی, یہ نا امیدی, یہ خدا پر کامل ایمان نہ ہونا, اس پر کامل یقین نہ ہونا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خودکشی شیوا تمہارا, خودکشی شیوا تمہارا, وہ غیور و خوددار. یعنی کہ جو تمہارے اجداد تھے وہ آخری دم تک اللہ سے امید رکھتے تھے اور اس کے لیے عمل کرتے رہتے, مایوس نہیں ہوتے. خودکشی شیوا تمہارا, وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں, یعنی کہ بھائی چارہ, اخوت جانتے ہیں آپ, اور پھر جو مدینے کی اخوت ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. تم اخوت سے گریزاں, وہ اخوت پہ نثار. آپ اندازہ کیجئے نا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آیا تو ہر شخص نے جو تھا وہ لا کر رکھ دی, اپنا گھر, اپنا مال, اپنی دولت, آل اولاد تک شیئر کر لیا. انصار اور مہاجرین ایک ہو گئے, یہ تھی اخوت کی انتہا. ہم تو اپنا پسینہ کسی کو دے کے راضی نہیں ہیں, پتہ نہیں تھا کی پلا ہو جائے گا. تم اخوت سے گریزاں, وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا, گلہ ہی گلہ نے, تم ہو گفتار, گفتار گفتگو, تم ہو گفتار سراپا, وہ سراپا کردار. وہ باتیں کم کرتے تھے, عمل زیادہ کرتے. تم ہو گفتار سراپا, وہ سراپا کردار. کردار نتیجہ کیا ہے؟ تم ترستے ہو کلی کو, تم ترستے ہو کلی کو, وہ گلستاں بکنار. کے پاس پورا گلشن. اب تلک یاد ہے, اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. آج آپ غیر کتنے ایسے ہسٹورینز ہیں, میں نے ذکر بھی کیا ہوگا, مائیکل ہارٹ ہیں, کیرن آرمسٹرانگ ہیں, دیگر بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں, وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں جو ماضی میں کبھی رہا ہے. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. سچ بولتے تھے, صحیح بات کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج ہم سب جہاں کے اپنے گریبانوں میں ہم زندگی میں کتنے % سچ بولتے ہیں؟ نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت. اب تمام احباب اور ناظرین گرامی, آپ بھی بہت ہی اہم نقطہ, اقبال بہت ہی بڑا آدمی تھا. اب ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے قدرت نے کچھ آئین اور کچھ قوانین وضع کر دی ہیں, اور اس میں اس نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر کامیابی چاہیے دنیاوی تو محنت کرو گے, تفکر کرو گے, غور و فکر کرو گے تو کامیابی مل جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا نہ مسلمان. جو شخص بھی قدرت کے بنائے ہوئے ان اصولوں پر زندگی گزارے گا, جو قوم بھی ان پر عمل کرے گی, دنیا میں بہرحال وہ آگے نکل جائے گی. آخرت میں کیا ہوگا یہ اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور جو قوم بھی بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ فرد جو بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے قدرت کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کرے گا, چاہے وہ کچھ ہو جائے, کتنا ہی وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر لے, کامیابی اور دنیاوی کامیابی اسے نصیب نہیں ہوگی. ایسا ہی کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں, بہت اچھا مسلمان ہوں, بہت نمازیں پڑھتا ہوں, مگر جھوٹ بولتا ہوں, مگر کم تولتا ہوں, مگر
اخوت کا مظاہرہ نہیں کرتا، مگر محنت نہیں کرتا، مگر عمل نہیں کرتا، مگر غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، تو جتنا ہی اچھا مسلمان کیوں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیاوی کامیابی اسے ملے۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ٹھیک ہے نا؟ میں کیا ہے؟ وہ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس پیمانے میں وہ جا رہے ہیں، کس قوم نے اس میں کو اپنا لیا ہے، جس جو بھی اپنا لے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اب آگے دلیل اور مثال دے رہے ہیں اقبال، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ تاتاری مسلمان تو نہیں تھے، مگر جب مسلمان ہوئے اور محنت کی تو کیا ہوا؟ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پازماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا بات، کیا بات۔ کہ کوئی اگر کافر بھی ہے مگر جب وہ مسلمان ہو جائے اور محنت کرنے لگے تو کامیابی اسے مل جائے گی۔ پازماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیا بات، یعنی بت پوجنے والا بھی بت توڑنے والا بن سکتا ہے۔ پازماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا بات، اب آپ دیکھیے کہ اللہ بھی اور اقبال بھی امید دلاتے ہیں، مگر بار بار وہی بات ہے۔ آپ پورا اسلامی فلسفہ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، یہ جواب شکوہ دیکھ لیں، بات وہی ہے یار کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہوگی بالکل دیانتداری سے، لفظوں میں نہیں عمل میں، تبھی کامیابی آپ کو ملے بے شک، گی۔ یہی نقطہ پھر سمجھاتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، واہ، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، یعنی کہ کھل کے بکھر، کھل کے پھیل۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، کیا بات، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ اور کیسے ہوگا بھائی یہ؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کیا بات۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔